फसल तर्क इलाज। उलमाए किराम का इस अमर में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि इलाज करवाना और अद्वियात को इस्तेमाल करना जायज़ है, अगरचे बाज़ उलमा की राय में तर्क अद्वियात अज़ीमत है। यहाँ हमारा ये कहने का मकसूद ये है, जब बिल-इज्मा अद्वियात को इस्तेमाल करना साबित हो चुका है और बाज़ उलमा के नज़दीक इसका इस्तेमाल मुस्तहब है, तो इस कौम के कौल की जानिब चंदा इल्तिफ़ात न किया जाएगा जिनका ख़याल है कि इलाज मुआलजा करना तवक्कुल से खारिज है, क्योंकि इज्मा तो इस बात पर है कि ये तो तवक्कुल से खारिज नहीं है। और ये भी सेहत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने इलाज करवाया है और आपने इलाज करवाने और अद्वियात इस्तेमाल करने का हुक्म भी दिया है, और इस वजह से आप तवक्कुल से खारिज भी नहीं हुए और न ही इलाज मुआलजा करवाने का हुक्म देकर इस अमल को तवक्कुल से खारिज ही किया है। सही मुस्लिम में सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह अन्हु की हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहर्रम को हालत एहराम में जब इसने आशोब चश्म की शिकायत की थी, एलवे का लीप करने की रुख्सत दी थी। सही मुस्लिम। इब्न जरीर तबरी ने कहा है, इस हदीस मुबारक में इन अहले तसव्वुफ़ और इबादत गुज़ारों के कम अक़ल और नासमझ लोगों के इस कौल के फ़साद की दलील मौजूद है, जिनका कहना है कि जो शख्स किसी जिस्मानी मर्ज़ की वजह से दवा के साथ इलाज करेगा तो इसका तवक्कुल दुरुस्त नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसी सूरत में इन लोगों के नज़दीक इस हस्ती को छोड़कर किसी दूसरे से तलब आफ़ियत लाजिम आती है, जिसके हाथ में आफ़ियत और नफ़ा व नुकसान है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहर्रम की तकलीफ़ रफ़ा करने के लिए एलवे के साथ मर्ज़ चश्म का मुतलक इलाज करने में बहुत बड़ी दलील मौजूद है कि तवक्कुल का कोई और माना है, जिससे इन लोगों के कौल के हवाले से अभी ज़िक्र किया है। और इलाज करने वाला इस अमल से अल्लाह ताला की क़ज़ा व क़दर पर राज़ी होने से बाहर नहीं निकलता। जिस तरह अगर किसी को कल्बुल जौ भूख की दीवानगी का मर्ज़ लाहक हो जाए तो इसका ग़िज़ा के लिए बेकरार हो जाना उसे तवक्कुल से और क़ज़ा पर राज़ी होने से नहीं निकालता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर इसके लिए दवा भी उतार दी है। सही बुखारी। अल्लाह ताला ने मर्ज़ ख़त्म करने के लिए भी वैसे ही असबाब बनाए हैं, जिस तरह भूख ख़त्म करने के लिए खाने को एक सबब बनाया है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर भी कादिर था कि अपनी मखलूक को इसके बगैर भी ज़िंदा रख लेता, लेकिन इन्हें हाजतमंद पैदा किया है, तो इनसे भूख की अज़ियत किसी और तरह से ज़ायल नहीं हो सकेगी बजज़ इस सबब को इख्तियार करने के जो इसको ज़ायल करने के लिए बनाया गया है, और यही हाल लाहक आरिज़ा है। फसल तन्हाई और खलवत नशीनी। सलफ़ सालिहीन लोगों से तन्हाई और खलवत नशीनी को इल्म और इबादत गुज़ारी में अपने आप को मशगूल रखने के लिए तरजीह दिया करते थे, लेकिन ये याद रहे इनकी ये खलवत गुज़ैनी इन्हें जुमा नमाज बाजमात, मरीज़ों की इयादत, नमाज जनाज़े में शमूलियत और दीगर हक़ूक़ की अदायगी में कोई रुकावट नहीं बनती थी। इनकी ये खलवत नशीनी तो फ़कत बराई और बुरे लोगों से और बेकार निकम्मे लोगों के साथ खलत मलत होने से बचने के लिए हुआ करती थी। इब्लीस ने सोफिया की एक जमात पर इस तरह तलबीसी वार किया है कि इनमें से कोई तो किसी दामनी कोह में
راہبوں کی طرح تن تنہا ہی شب بسر کرتا ہے اور تن تنہا ہی صبح کرتا ہے، اس طرح اس کی نماز جمعہ اور باجماعت نمازیں اور اہل علم کی محافل میں حاضری سب فوت ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کی عام نفری تو الگ خلوت خانوں میں عزلت گزینی اختیار کرتی ہے، اس طرح مساجد کی جانب کوشش کرنا ان سے فوت ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ فرش راحت کو اپنا ٹھکانہ اور ترک کسب کو اپنا شغل قرار دے لیتے ہیں۔ ابو حامد غزالی نے کتاب الاحیاء میں یوں کہا ہے، ریاضت سے مقصود دل کو فارغ البال بنانا ہے، اور یہ کسی تاریک ترین جگہ میں خلوت گزینی کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہا ہے، اگر کوئی تاریک ترین جگہ میسر نہ ہو تو پھر اپنے سر کو اپنے گریبان میں ڈال لے، یا کسی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے، یا کسی ازار بند میں اپنے وجود کو بند کر لے، تو ایسی ظاہری صورت حال بنا لینے سے وہ ندائے حق کی سماعت کر سکے گا، بلکہ ربوبیت کے جلال کا مشاہدہ بھی کر سکے گا۔ ان ترتیبات کو ذرا غور سے دیکھیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک فقیہ اور عالم شریعت سے کس طرح یہ صادر ہو رہی ہے۔ اسے یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ جس آواز کو وہ سنے گا وہ حق تعالیٰ کی آواز ہوگی، اور جس کا وہ مشاہدہ کرے گا وہ ربوبیت کا جلال ہی ہوگا۔ مزید وہ اس خطرے سے مامون و محفوظ بھی نہیں رہ سکتا کہ جو کچھ وہ پائے گا وہ وسوسے اور خیالات فاسدہ ہوں، حالانکہ اس شخص کے متعلق یہ غالب گمان ہے جو غذا اور خوراک کو ضرورت سے کم استعمال کرے گا، ایسے شخص پر تو مالی کھولیا کا غالب امکان ہے۔ حاشیہ: مالی کھولیا نفساتی امراض میں سے ایک ایسا مرض ہے جس میں مریض کو ایسی اشیاء خیال میں آتی رہتی ہے جن کی کوئی اصل اور بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ایسی صورتحال میں وساوس سے کوئی انسان کم ہی سلامت رہتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھے کہ جب کوئی اپنے اوپر کوئی کپڑا اوڑھ لے، اپنے سر کو جھکا لے اور اپنی آنکھیں بند کر لے، فکر و تخیل کے گھوڑے کو دوڑائے، تو وہ یقیناً خیالات اور اوہام کا مشاہدہ کرے گا، پھر وہ انہی کو ربوبیت کا جلال یا دیگر باتیں گمان کر لیتا ہے جن کا موصوف نے تذکرہ کیا ہے۔ ہم ایسے وسوسوں اور خیالات فاسدہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ ابو عبید تستری سے یوں روایت کی جاتی ہے کہ جب ماہ رمضان کا روز اول ہوتا، وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے اور اپنی رفیقہ حیات سے یوں کہتے، میرے کمرے کے دروازے کو مٹی سے لیپ کر دو اور ہر شب اس روشن دان سے ایک چپاتی اندر پھینک دینا۔ تو جس دن روز عید ہوا، ان کی بیوی نے اندر جا کر دیکھا کہ گوشہ حجرہ میں 30 چپاتیاں پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے نہ تو کچھ کھایا ہے اور نہ ہی کچھ پیا ہے، کوئی نیا وضو بھی نہیں بنایا ہے، کسی نماز کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی ہے، بلکہ آپ آخر ماہ تک ایک ہی وضو و طہارت پر باقی رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ حکایت دو وجوہ سے درست نہیں ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ایک تو یہ کہ ایک ماہ کامل تک آدمی کا وضو رہے اور پیشاب پاخانے یا نیند کی وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری یہ وجہ ہے کہ مسلمان کو نماز جمعہ اور باجماعت نماز پنجگانہ جبکہ یہ واجب ہے، ان کا ترک کرنا حلال نہیں۔ اگر یہ حکایت درست ہو تو ابلیس نے اس شخص کو مبتلا فریب رکھنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ابوالحسن بوشخجی یہاں پر کچھ مس پرنٹ ہے، ابوالحسن بوشنجی صوفی غالباً یہی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اسے بارہا جمعہ جماعت ترک کرنے اور اس سے پیچھے رہنے پر سزا بھی ملی ہے، اور وہ یوں ہی کہتا رہا ہے، اگر باجماعت نماز کی ادائیگی میں برکت ہے تو سلامتی خلوت نشینی میں ہے۔
فصل ظاہری خشوع، جب خوف دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو ظاہراً خشوع کو واجب کر دیتا ہے، پھر ایسا صاحب دل اسے اپنے سے دور ہٹانے کی قدرت نہیں پاتا۔ آپ اسے دیکھیں گے کہ سر جھکائے ہوئے ہے، بڑا با ادب ہے اور عاجز منکسر المزاج ہے۔ سلف صالحین ایسی ظاہر ہونے والی حرکات کو چھپانے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دن کو ہنسا کرتے اور رات کو رویا کرتے تھے۔ ہم اس بات سے کسی عالم دین کو عوام الناس کے درمیان بے تکلفی اور خوش گپیاں لگانے کا حکم نہیں دے رہے کیونکہ یہ بات انہیں اذیت ناک لگے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب تم علم کا تذکرہ کرو تو کیفیت قلبی کو چھپائے رکھو، اسے ہنسنے کے ساتھ مخلوط نہ کرو وگرنہ دل اسے تھوک دیں گے۔ ایسی صورتحال کو ریا کا نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ عوام الناس کے دل عالم دین کے اس اجر مباح میں تھوڑی سی گنجائش نکالنے کی تعویل سے تنگی محسوس کرتے ہیں، لہذا ایک عالم دین کو یہی چاہیے کہ ان کے سامنے خاموش اور ادب سے رہے۔ مذموم تو یہ حالت ہے کہ بناوٹی خشوع اور تکلف سے رونے والا چہرہ بنائے اور سر کو جھکائے رکھے تاکہ اسے زاہد انسان باور کیا جائے اور مصافحہ کرنے اور دست بوسی کے لیے اس کی طرف رغبت کی جائے، یا بعض اوقات اسے یوں عرض معروض کی جائے، ذرا ہمارے لیے دعا فرما دے، پھر وہ دعا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، گویا کہ قبولیت دعا اتار لے گا۔ ابراہیم نخعی کے متعلق یہ روایت منقول ہے، آپ سے کہا جاتا کہ ہمارے لیے دعا فرما دے تو آپ اس کو ناپسند فرماتے تھے، بلکہ آپ پر یہ عرض گراں گزرتی تھی۔ حاشا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اگر تم خود اپنے لیے دعا کرو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ قصہ گو واعظ تمہارے لیے دعا کرے۔ ابن ابی شیبہ۔ کیونکہ انسان کی اپنی دعا میں اس کا خلوص اور طلب بھی شامل ہوگی، واللہ اعلم۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، تو آپ نے یوں جواب دیا تھا، کیا ہم انبیاء ہیں؟ اسے ابن رجب نے اپنی کسی تصنیف میں نقل کیا۔ حاشا مکمل ہوا۔ بعض مصنوعی ڈرنے والوں میں ایسے بھی ہیں جنہیں خوف انتہائی شرم اور عاجزی ظاہری ذلت پر ابھارتا ہے، اور وہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب بھی نہیں اٹھاتے، حالانکہ یہ کوئی شرف و فضیلت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشوع سے بڑھ کر تو کوئی خشوع ہے ہی نہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ دلیل موجود ہے کہ آسمانی آیات و نشانات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے آسمان کی جانب دیکھنا مستحب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی یوں فرمایا ہے، أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا سورہ قاف۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے؟ اور پھر یوں بھی فرمایا ہے، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورہ یونس۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنی بدعات کے ساتھ تشبیہ کی رمزوں کو بھی ملایا ہے، اور اگر یہ جان لیتے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے سر جھکائے رکھنا ان کے سر اٹھانے ہی کے مانند ہے تو ایسا بالکل نہ کرتے۔ بس اتنی سی بات ضرور ہے کہ ابلیس ایسے جاہلوں کے ساتھ کھیل کود کرتا رہتا ہے،
رہے علماء کرام تو ابلیس ان سے دور ہی رہتا ہے اور ان سے بہت زیادہ خوف کھاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی تمام چالوں سے واقف ہیں اور اس کے ہیلا و مکر سے بچے رہتے ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کج روح تھے اور نہ ہی جیتے جی خود کو مردہ ظاہر کرنے والے تھے، بلکہ وہ اپنی مجالس و محافل میں شعر گوئی بھی کر لیا کرتے تھے اور اپنے امور جاہلیت کا تذکرہ بھی فرما لیا کرتے تھے، لیکن جو ہی ان میں سے کسی سے دینی موضوع پر کوئی تقاضا کیا جاتا تو اس کی آنکھوں کے ڈیلے گھوم جایا کرتے تھے، گویا کہ وہ مجنون ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ بات وارد ہے کہ آپ نے ایک نوجوان کو سر جھکائے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ارے فلاں اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ، کیونکہ خشوع دلی کیفیت سے زائد نہیں ہے۔ تو جس نے دلی کیفیت سے زائد خشوع کو ظاہر کیا تو بلا شبہ اس نے نفاق پر نفاق کو ظاہر کیا۔ عاصم بن قلیب جرمی کہتے ہیں کہ میرے ابا جان عبد الرحمن بن اسود سے اس حال میں ملے کہ وہ چلے جا رہے تھے، اور وہ جب چلا کرتے تو دیوار کے ساتھ ساتھ سر جھکائے ہوئے خشوع سے اس طرح چلا کرتے تھے۔ پھر ابو بکر نے اپنی گردن کو قدرے جھکا کر دیکھا۔ میرے ابا جان نے پوچھا، آپ کو کیا ہے کہ جب بھی آپ چلتے ہیں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ اللہ کی قسم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب راستے میں چلا کرتے تو زمین پر تیزی سے قدم رکھا کرتے تھے اور آپ بلند آواز والے تھے۔ سلف صالحین تو اپنی حالتوں کو چھپایا کرتے تھے اور تصنع اور تکلف کو چھوڑنے میں بناوٹ سے کام لیا کرتے تھے۔ ہم نے ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو قدرے لمبا رکھتے تاکہ اپنی مال کو پوشیدہ رکھے۔ ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو میرے اعمال ظاہراً ہوتے ہیں میں انہیں کسی شمار میں نہیں لاتا، اور ایک ساتھی کو نماز پڑھتے دیکھا تو اسے یوں فرمانے لگے، ایسی نماز تجھے کیا اجر دلوائے گی کہ لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ محمد بن زیاد کہتے ہیں، ابو امامہ ایک سجدہ ریز آدمی کے پاس سے گزرے تو یوں فرمایا، اس سجدہ کا کیا مقام ہوتا اگر یہی تیرے گھر میں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں کہ جب وہ تیرے پاس آئے تو عابد و زاہد بن جائے، لیکن جب وہ خلوت میں جائے تو پھر تیلے بیڑیے بن جائے۔ فصل، ترک نکاح۔ جمہور فقہا کے نزدیک بدکاری کے خوف کے باعث نکاح کرنا واجب ہے اور خوف زنا کے بغیر سنت موقدہ ہے۔ ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے مذہب میں ایسی حالت میں نکاح کرنا تمام نوافل سے افضل ہے، کیونکہ یہ وجود اولاد کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم محبت کرنے والیوں اور زیادہ اولاد دینے والیوں سے شادی کرو، بے شک میں تمہاری کثرت سے امتوں پر فخر کروں گا۔ سنن ابی داؤد۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا شادی کے بغیر مجردانہ زندگی گزارنے کا مطالبہ رد کر دیا تھا۔ اگر آپ انہیں اس معاملے میں اجازت مرحمت فرما دیتے تو یقیناً ہم خسی ہو جاتے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند آدمیوں نے ازواج مطہرات سے آپ کے پوشیدہ اعمال کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے ان صحابہ کو خبر دی تو ان میں سے بعض نے کہا،
میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، اور ان میں سے بعض نے یہ کہا میں رات بھر بستر پر نہیں سوؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا لوگوں کا کیا حال بن گیا ہے، انہوں نے ایسے ایسے باتیں کی ہے، لیکن میں تو قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کر لیتا ہوں، یعنی ناگے بھی کر لیتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہوئی ہے۔ اب جس نے میری سنت سے روگردانی کی تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کنوارا رہنے کے عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے شادی فرمائی تھی، اور جب آپ فوت ہوئے ہیں تو آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں اگر لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیتے تو نہ جہاد کرتے اور نہ حج ہی کرتے، اور نہ یہ کام کر سکتے اور نہ ہی وہ کام کر سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ صبح اٹھتے گھروں میں کھانے کی کوئی چیز بھی نہ ہوتی تھی، لیکن آپ نکاح کرنے کو پسند رکھتے تھے اور اسی پر ترغیب دیتے تھے۔ آپ ترک نکاح سے منع فرمایا کرتے تھے، لہٰذا اب جو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور عمل مبارکہ سے بے رغبتی اور روگردانی کرے گا تو وہ راہ حق پر نہیں ہوگا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی حالت غمی میں بھی شادی کی تھی اور آپ کے اولاد بھی ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے مجھے عورتوں کی محبت دی گئی ہے۔ سنن نسائی۔ ترک نکاح میں صوفیہ کا مسلک۔ ابلیس نے صوفیہ کی ایک کثیر تعداد پر تلبیسی وار کیا ہے، نتیجتاً انہیں نکاح سے روک رکھا ہے۔ ان کے متقدمین نے تو عبادت گزاری میں مشغولیت و مصروفیت کی بنا پر اسے ترک کیے رکھا تھا، اور انہوں نے نکاح کو اطاعت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا۔ اور یہ لوگ اگر تو انہیں حاجت نکاح ہوتی یا انہیں اس کی طرف کوئی شوق و رجحان ہوتا تو بلا شبہ وہ اپنے بدن اور اپنے دین کو خطرے میں ڈال لیتے، لیکن چونکہ انہیں اس کی کوئی حاجت ہی نہ تھی اس لیے اس فضیلت سے محروم ہی رہے۔ صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائے الفاظ روایت ہے تمہاری ایک عضو مخصوص میں بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی کیا ہم میں سے کوئی اپنی حاجت شہوت پوری کرتا ہے تو اس میں اسے اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ذرا بتاؤ تو اگر اس عضو مخصوص کو کسی حرام جگہ میں رکھتا تو کیا اس کو گناہ ملتا؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح جب اسے حلال جگہ میں رکھے گا تو اسے اجر و ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا بھائی تم برائی اور گناہ کو تو شمار میں لا رہے ہو لیکن خیر کو کسی گنتی میں نہیں لا رہے۔ اور ان میں سے کچھ نے یوں کہا نکاح تو اخراجات کو واجب و لازم کر دیتا ہے اور کمانا مشکل امر ہے، یہ دلیل تو کمائی کی مشقت سے بھاگنے کے لیے ہے۔ صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دینار جسے تو فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے اور ایک دینار جسے تو غلام آزاد کروانے میں خرچ کر لیتا ہے، اور ایک دینار جسے تو مسکین پر صدقہ کر دیتا ہے، اور ایک دینار جسے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتا ہے، ان سب میں سے افضل دینار وہ ہے جسے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا۔ حاشا اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت نہیں کیا بلکہ یہ صرف امام مسلم نے روایت کی ہے۔ حاشا مکمل ہوا۔
اور ان میں سے کچھ نے یوں کہا ہے نکاح دنیاوی میلان کو واجب کر ڈالتا ہے۔ ہمیں ابو سلیمان دارانی سے یہ روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے کہا جب کوئی آدمی حدیث طلب کرتا ہے یا طلب معاش میں سفر کرتا ہے یا شادی کرتا ہے تو بلا شبہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ سبھی فضولیات شرع کے مخالف ہے، اور کس طرح وہ حدیث طلب نہ کرے حالانکہ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور کس طرح وہ طلب معاش کے لیے نہ جائے جبکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے میں اپنی محنت سے اپنی روزی تلاش کرتا ہوا مر جاؤں تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں فی سبیل اللہ لڑائی کرتا ہوا مروں، لہذا میں ان تمام فضولیات کو خلاف شرع ہی دیکھتا ہوں۔ البتہ رہی متاخرین صوفیہ کی جماعت تو انہوں نے نکاح کو ترک کر رکھا ہے تاکہ انہیں زاہد کہا جائے، اور عوام ایسے صوفی کی تعظیم بجا لاتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو، کہتے ہیں اسے عورت کی بالکل جان پہچان ہی نہیں ہے۔ تو یہ رہبانیت ہے جو ہماری شریعت کے الٹ اور مخالف ہے۔ ابو حامد نے کہا ہے مرید کو چاہیے کہ خود کو شادی میں مشغول نہ کرے کیونکہ نکاح اسے سلوک سے دوسری جانب مشغول کر دے گا، وہ بیوی سے انس رکھے گا، اور جو غیر اللہ سے انس رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے مشغول ہو جائے گا۔ مجھے اس گفتگو پر انتہائی تعجب ہو رہا ہے، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ اسے اتنا بھی معلوم نہیں کہ جو اپنے نفس کو پاک دامن رکھنے کا قصد رکھتا ہے یا حصول اولاد کی تمنا رکھتا ہے یا زوجہ کی عفت و پاک دامنی کا خیال رکھتا ہے تو وہ راہ سلوک سے باہر نہیں نکلتا، یا وہ بیوی سے طبی انس کو دلوں کے طاعت الہی سے انس رکھنے کے منافی خیال کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نزول ذیل میں اپنی مخلوق پر یوں احسان کا تذکرہ فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً سورۃ الروم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کرنا ہے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی قائم کر دی ہے۔ اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے جو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے انہیں فرمایا تھا تو نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی کہ تو اس سے ہنسی کھیل کرتا اور وہ تجھ سے انکھیلیاں کرتی۔ صحیح بخاری۔ اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں جو یہ بتاتی ہو کہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کی انس کو منقطع کرنے والا کوئی عمل بتا رہے ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں سے خوش طبع فرماتے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ لگاتے تھے، کیا آپ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے انس سے نکل جایا کرتے تھے؟ یہ ساری باتیں ہی علم سے دوری اور جہالت پر مبنی ہے۔ ترک نکاح کے خطرات۔ نوجوان صوفیہ پر نکاح ترک کرنے کا عمل جب مداومت اختیار کر جاتا ہے تو انہیں 3 انواع کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، حبس ماں یعنی منی کو روکے رکھنے کی مرض میں مبتلا۔ جب کوئی آدمی مدت دراز تک اسے روکے رکھے گا تو یہ انتہائی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ابو بکر محمد بن زکریہ رازی نے فرمایا ہے میں ایک کثیر منی والی قوم کو جانتا ہوں، جس وقت انہوں نے اپنے نفوس کو فلسفہ میں حصول کمال کے لیے مباشرت زوجات سے روکے رکھا تو ان کے بدن ٹھنڈے پڑ گئے، ان کی حرکتیں دشوار پڑ گئی، حزن و ملال بلا سبب ہی ان پر عام پڑا، انہیں مالی کھولیا کے عارضے لاحق ہو گئے، ان کی شہوانی طاقتیں اور قوت ہاضمہ ماند پڑ گئی۔ اور مزید یوں کہا میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے ترک جماع کی عادت اپنا لی تھی، ان کی شہوت خوردنی بھی ماند پڑ گئی،
اس کی حالت ایسی بن گئی تھی کہ اگر کچھ کھا لیتا تھا تو اسے ہضم نہیں کر پاتا تھا بلکہ قے کر دیتا تھا، لیکن جب اپنی عادت جمع کی جانب پلٹ آیا تو اس کی یہ تمام بیماریاں جلد ہی ختم ہو گئی۔ پوائنٹ سیکنڈ، چھوڑے ہوئے کام کی طرف زیادہ تیزی سے لوٹنے والے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو ترک مباشرت پر زبردستی صبر کرتے رہے، چنانچہ مادہ منویہ جمع ہوتا رہا، پھر گہری تشویش میں پڑ گئی اور اپنے علم سے پلٹ آئے، پھر انہوں نے عورتوں سے مباشرتیں کی، پھر انہوں نے یہی لباس مباشرت اس طرح پہنا کہ اپنے اتارنے کی مقدار سے بھی کئی گنا زیادہ یہ لوگ تو بالکل ویسے بن گئے جیسے کوئی آدمی طویل عرصہ تک بھوک رکھے پھر اتنا کھا جائے جتنا صبر کے زمانے میں چھوڑا تھا۔ پوائنٹ تھرڈ، بچوں کی صحبت کی طرف مائل۔ ان میں سے ایک قوم نے اپنے آپ کو نکاح سے مایوس ہی کر لیا، پھر جمع شدہ منی نے انہیں بے قرار اور پریشان کرنا شروع کر دیا، جس کی بنا پر انہوں نے بے ریش نوخیز لڑکوں سے راحت قلبی حاصل کرنی شروع کر دی۔ ان کی ایک جماعت پر اس طرح تلبیسی حملہ کیا گیا کہ انہوں نے شادیاں تو کر لی لیکن یوں کہنے لگے ہم برائے شہوت رانی نکاح نہیں کر رہے۔ اگر یہ لوگ یوں ارادہ رکھتے کہ طلب نکاح سنت ہے تو جائز ہوتا، لیکن ان کا یہ خیال کہ انہیں نفس نکاح میں کوئی شہوت اور خواہش نہیں ہے تو اس کا محال ہونا بالکل ظاہر ہے۔ جہالت اور لا علمی نے بہت سے لوگوں کو اس امر پر بھی ابھارا ہے کہ انہوں نے اپنے اعضائی تناسل کو ہی جڑ سے کاٹ دیا ہے، اور پھر یہ گمان لیتے پھرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فعل و عمل اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرتے ہوئے کیا ہے۔ یہ انتہائی حماقت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر اسی کی وجہ سے شرف بخشا ہے اور اس عضو کو نسل آگے چلانے کے لیے ایک سبب بنایا ہے، اور جو شخص اس عضو کو جڑ سے کاٹ لیتا ہے تو وہ زبان حال سے یوں دعویٰ کرتا ہے، درست فیصلہ تو اس کے برعکس ہے۔ پھر ان کے اس عضو مخصوص کو کاٹ دینا بھی دل سے شہوت نکاح کو زائل نہیں کر پاتا، اس طرح بھی انہیں اپنا مقصود حاصل تو نہ ہو سکا۔ فصل، طلب اولاد اور صوفیہ۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں جو اولاد چاہتا ہے وہ احمق ہے، یہ تو پھر نہ دنیا کے لیے رہے گا اور نہ ہی آخرت کے لیے، کیونکہ پھر اگر یہ کھانا کھانا چاہے یا سونا چاہے یا جمع کرنا چاہے تو وہ اس کے عیش کو مقدر اور کرکرا کر دے گا، اور اگر وہ عبادت گزاری کا ارادہ کرے گا تو وہ اسے مشغول رکھے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ایجاد کرنے سے مراد یہ تھی کہ اسے مقررہ میعاد تک مسلسل چلایا جائے گا، جبکہ ایک آدمی اس دنیا میں پوری مدت دنیا کے لیے باقی نہیں رہ سکتا تھا ماں سوائے وقت قلیل کے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا جانشین اس جیسے دوسرے آدمی کو بنایا ہے تو اس سبب کے لیے اسے رغبت و شوق دیا ہے، طبی طور پر بھی، یعنی آتش شہوت کو بھڑکا کر، اور کبھی شرعی طور پر بھی فرمان الہی ملاحظہ ہو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سورۃ النور۔ تم میں سے جو مرد و عورت مجرد ہو تو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اولادیں مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، سورہ آل عمران۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اور یہ بھی
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سورہ ابراہیم۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ ان کے علاوہ اور بہت سی آیات مبارکہ صالحین کے وجود کے لیے یہی سبب بنا ہے، اور کتنے ہی جمع ایسے ہیں کہ اس سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ایسے خوش نصیب لڑکے جنم لیتے رہے ہیں، تو ایسا جمع 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں یہ باتیں آتی ہے کہ بیوی سے جمع کرنے اور اولاد اور اہل و عیال کو خرچہ دینے والے جس کا بچہ فوت ہو جائے اسے اور جو اپنے پیچھے بچہ چھوڑ جائے، دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ لہذا جو آدمی طلب اولاد سے اور شادی کرنے سے اعراض اور روگردانی کرے گا تو یقیناً اس نے مسنون اور افضل عمل کی مخالفت کی، وہ بہت بڑی اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اور جو آدمی ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے تو وہ فقط راحت و سکون کا طلبگار ہے۔ جنید کہتے ہیں اولاد حلال شہوت کی سزا ہے، تو حرام کی سزا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ غلط بات ہے، کیونکہ حلال چیز کو عقوبت اور سزا کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حلال چیز سے ظہر پذیر ہونے والی چیز سزا نہیں ہو سکتی، اور نہ ایسی چیز کو حلال کیا جا سکتا ہے جس کا حاصل برا ہو۔ فصل سیر و سیاحت۔ ابلیس نے ان میں سے ایک خلق کثیر پر یہ تلبیس سی وار کیا ہے کہ انہیں سیر و سیاحت کے لیے گھروں سے نکال دیا ہے، نہ کسی معروف و خاص جگہ کی طرف اور نہ ہی حصول علم کی خاطر، بلکہ ان میں سے اکثر تو تنہا بغیر زیادہ سفر کے نکل جاتے ہیں اور اس فعل کو توکل کا نام دیتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہیں جن سے باجماعت نمازوں کی فضیلت فوت ہوتی رہتی ہے، باوجود اس کے وہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ مصروف اطاعت ہے اور مقام ولایت کے قریب تر ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ نافرمان اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں۔ اور ان لوگوں کے سیر و سیاحت کسی قیام مقصود کی طرف تو ہوتی ہی نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں بلا مقصد اور بغیر ضرورت و حاجت دوڑ دھوپ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نبی داود میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سیر و سیاحت کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سیر و سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سنن نبی داود۔ اسحاق بن ابراہیم بن حانی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت لی ہے، آپ سے ایک آدمی کے متعلق پوچھا گیا جو زمین میں سیاحت کرتا اور عبادت گزاری میں مصروف رہتا ہے، وہ آپ کو زیادہ محبوب ہے یا وہ جو شہروں میں اقامت گزیر رہتا ہے؟ فرمایا، سیر و سیاحت کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کا انبیاء کرام اور صالحین کے فعل سے کوئی رشتہ و تعلق ہے۔ سیر و سیاحت کے معاملے میں صوفیہ کے مسلک کا تنقیدی جائزہ۔ تنہا گھر سے نکلنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سیدنا عمر بن شعیب رحمۃ اللہ اپنے باپ اور دادے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوار شیطان ہے، دو سوار بھی شیطان ہے اور تین سوار قافلہ ہے۔ اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ رات کا سفر۔ پھر یہ لوگ رات کو بھی تنہا چلتے پھرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جتنا میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ صحیح البخاری۔
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آمد و رفت خاموش ہو جائے تو کم باہر نکلا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سفر کرنے ہی کو اپنا شیوہ اور شعار بنا لیا ہے، حالانکہ سفر فی نفسی مقصود نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو اپنے اہل خانہ کی طرف جلد پلٹ آئے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اور اب جس نے سفر کرنے ہی کو اپنا شیوہ بنا رکھا ہے تو وہ عمر ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ نفس کو مبتلا عذاب رکھے ہوئے ہے، جبکہ یہ دونوں مقاصد ہی فاسد اور فضول ہے۔